अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम MCQ टाइप क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। ये छोटे छोटे जो सवालात हैं जिनके 4 मुतबादिल दिए जाते हैं, उनमें से हमको एक सही जवाब को चुनना होता है। इसे हम MCQ के सवालात कहते हैं। ये NAS सर्वे में भी इस तरह के सवालात आते हैं। इन सवालात से जो बहुत ही आसान है, इल्म रियाजी की बुनियादी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। इन सवालात को मैं आपको समझाऊंगा और ये बुनियादी सवालात सभी को आना चाहिए। इससे आपके जो बड़े सवालात होते हैं उसे हल करने में आसानी होगी। पहला सवाल है, मंदरजा झेल में सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद कौन सा है? तो जब भी सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद पूछा जाएगा तो ख्याल रखिए कि एक हिंसी अदद में भी 1 से 9 तक में 9 सबसे बड़ा होता है, इसलिए 2 हिंसी अदद में 99 सबसे बड़ा होगा और 3 हिंसी अदद में 999 होगा और 4 हिंसी अदद में सबसे बड़ा अदद 9999 होगा। तो जब भी बड़ा अदद पूछा जाए तो याद रखिए आप कि 9 वाले हिंसे गिनकर आपको बताना है कि वो 4 हिंसी अगर है तो वो सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद वो कहलाएगा। तो इस सवाल में जो दूसरा मुतबादिल दिया गया है 9999, ये सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद है। इसके बाद दूसरा सवाल है जो आप आसानी से अब जवाब दे सकते हैं, मंदरजा झेल में सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा गया तो 9 वाला अदद जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो 3 हिंसी होना ज़रूरी है 9 का। तो पहला जो जवाब है इसमें 3 9 है, इसलिए 3 हिंसी अदद 999 ये सबसे बड़ा है। इसी तरह तीसरा सवाल, इसका भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, मंदरजा झेल में सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद कौन सा है? तो जब भी बड़ा अदद पूछा जाए तो 9 आपके जहन में आना चाहिए। 99 यहाँ पर है, ये 2 हिंसी अदद है और ये सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद कहलाएगा। तो ये चौथा मुतबादिल जो दिया गया है ये सही जवाब है। इसके बाद का सवाल देखिए, एक मुस्ततीली बाग की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो बाग का अहाता क्या होगा? तो अहाता बोले तो घेरा, हमको जो उसकी बाउंड्री होती है उसे गिनना होता है, उसको हम अहाता कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये मुस्ततिल नुमा बाग है तो इसके लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई भी एक दी गई है 40 मीटर और चौड़ाई भी एक दी गई है 20 मीटर, और एक चौड़ाई और एक लंबाई नहीं दी गई है, यह हमें पहचानना है। तो जितनी चौड़ाई 20 मीटर दी गई है उतनी ही चौड़ाई दूसरी साइड में भी होंगी, क्योंकि मुस्ततिल के आमने सामने के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं, इसलिए इस बाग के भी जो आमने सामने के ज़िले हैं वो मसावी लंबाई के हैं। इसलिए हम इसको इस तरह लिख कर इनकी जमा करेंगे, 40 मीटर लंबाई और ये 20 मीटर चौड़ाई। इस तरह इसकी हम जमा करेंगे, 40 और 40 80 मीटर, 80 मीटर में 20 मीटर मिलाएंगे, 100 मीटर, 100 में 20 मीटर मिलाएंगे, 120 मीटर। तो इस मुस्ततीली बाग की लंबाई है 120 मीटर। इसी तरह का दूसरा सवाल, पहला अगर समझ में आ गया होगा तो दूसरे का आप फौरन जवाब दे सकते हैं। एक मुस्ततीली बाग की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो बाग का अहाता क्या होगा? तो जाहिर है मुस्ततिल नुमा है ये, तो इसके आमने सामने के ज़िले कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, यानी जितनी चौड़ाई इधर दी गई 10 मीटर उतनी ही चौड़ाई दूसरी तरफ भी रहेंगी 10 मीटर, जितनी लंबाई नीचे दी गई है 30 मीटर उतनी ही लंबाई ऊपर भी रहेंगी 30 मीटर। अब हम इनकी जमा करेंगे, क्योंकि अहाता बोले तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हमको पूरा नापना होता है। तो 30 और 30 60 और 10 70 और ये 10 80, तो 80 मीटर इसका अहाता होगा। इसी तरह का एक सवाल और देखिए, एक मुरब्बा नुमा बाग का अहाता बताइए। अब यहाँ पे मुस्ततिल की बजाय मुरब्बा कहा गया है, और आप जानते हैं कि मुरब्बे के चारों ज़िले यकसां होते हैं, एक जैसे लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक लंबाई दी गई है 50 मीटर, इससे हमको इसका अहाता मालूम करना है। तो जाहिर है कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर यकसां होती है, तो एक ज़िले की लंबाई जब 50
میٹر دی گئی ہے باغ کے تو باقی ضلعوں کے بھی 50 50 50 ہوں گے. اس طرح ہم جمع کریں گے تو چاروں 50 میٹر لمبائی کی جمع ہو جائیں گی 200 میٹر. تو اس طرح 200 میٹر اس مربع نما باغ کا احاطہ ہوگا. اس کے بعد کے سوال میں 2 کسریں دی گئی ہیں، دونوں کسروں کی ہمیں جمع بتانا ہوں گی. نیچے 4 متبادل دیے گئے ہیں، 4 میں سے ایک جواب صحیح ہے، وہ کون سا ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ کو رف کام کرنا ہوگا یا پھر زبانی یاد رکھنا ہوگا. تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کسروں کی جمع کی جاتی ہے تو نسب نما یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے دونوں کے نسب نما کیسے ہیں؟ ایک جیسے ہیں، 4 4. تو ایک جیسے ہیں تو ہم آسانی سے اس کو جمع کر سکتے ہیں. تو 4 ایک مرتبہ لکھیں گے ہم نسب نما میں اس طرح. اور اوپر والے جو شمار کنندہ کے اعداد ہے 1 اور 3، پہلی کسر میں شمار کنندہ میں 1 ہے، دوسری کسر میں شمار کنندہ میں 3 ہے، اور ان کی کیا کرنا ہے؟ ہم کو جمع کرنا ہے. تو 3 میں 1 جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 4. تو اس طرح اس کا جواب آئے گا 4/4. لیکن یہ تقسیم ہوتے ہیں، 4 کے پہاڑے سے 4 تقسیم ہو جاتا ہے تو 4 1 کا 4. تو اس طرح اس کا جواب آئے گا 1. یہاں متبادل میں 1 دیا گیا ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہے. اسی طرح کا دوسرا سوال دیا گیا ہے، اب آپ فوراً اس کا جواب بتا سکتے ہیں. 1/4 میں جمع کرنا ہے آپ کو 2/4. نسب نما ایک جیسا ہے تو نسب نما جیسا ہے ویسے ہی لکھیں گے 1 مرتبہ. اور اوپر والے جو شمار کنندہ کے عدد ہے، پہلی کسر میں 1 اور دوسری کسر میں 2، دونوں کی ہم جمع کریں گے، 2 اور 1 3. تو 3/4 اس کا جواب رہے گا. اس کے بعد کے سوال میں تفریق کا عمل بتایا گیا ہے. تو پہلی کسر ہے 6/5، تفریق 3/5. یہاں پہ ہمیں تفریق کرنا ہے. تو تفریق کا بھی وہی اصول ہے کہ نسب نما ایک جیسا ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو پھر اسے بنانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ نسب نما پہلے سے ہی ایک جیسا ہے، 5 5. تو 5 کو صرف ہم 1 مرتبہ لکھیں گے نسب نما کی جگہ. اب اوپر ہے شمار کنندہ میں پہلی کسر میں 6 اور دوسری کسر میں 3، اور درمیان میں ہے تفریق کی علامت، مطلب ہمیں تفریق کرنا ہے. تو 6 میں سے ہم تفریق کریں گے 3 تو باقی بچیں گے 3. تو اس طرح 3/5 اس سوال کا جواب ہوگا. اسی طرح تفریق کا ایک سوال اور دیکھتے ہیں ہم. یہاں پر 8/7 کسر میں سے تفریق کرنا ہے 3/7. نسب نما ایک جیسا ہے تو اس کو 1 مرتبہ لکھیں گے نیچے 7، اور 8 شمار کنندہ میں ہے، پھر اس کے بعد تفریق کی علامت، دوسری کسر کے شمار کنندہ میں 3 ہے، تو 8 - 3، 8 میں سے 3 گئے 5. تو 5/7 اس کا جواب رہے گا. اس کے بعد کا سوال دیکھیے، دیے گئے متوازی اضلاع میں زاویہ x کتنے درجے کا ہوگا؟ تو یہاں پہ جو شکل بتائی گئی ہے، یہ شکل دیکھ کر ہمیں x جہاں لکھا گیا ہے تو اس زاویے کی پیمائش ہم کو بتانا ہے کہ وہ کتنی پیمائش کا زاویہ ہوگا. تو یہ شکلیں بدل کر آتی ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھیے کہ جو مربع ہوتا ہے اس طرح کا، اس مربع کے چاروں کونے 90 درجے کے ہوتے ہیں. ان چاروں کونوں کے زاویے جو ہے وہ 90 درجے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے یہ مربع ہے ABCD، تو یہاں پہ زاویہ A بھی 90 درجے کا ہوگا، B بھی 90 درجے کا ہوگا، اور C بھی 90 درجے کا ہوگا، اور D بھی 90 درجے کا ہوگا. تو کل پیمائش اس مربع کے زاویوں کی کتنی ہوگی؟ 360 درجے ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ 360 درجے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 4 ضلعوں سے ملنے والی شکل کے چاروں زاویوں کی کل پیمائش 360 درجے ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ 4 ضلعوں سے مل کر بننے والی کسی بھی شکل کے اندرونی چاروں زاویوں کی کل پیمائش 360 ہوتی ہے. یہ ہم کو معلوم ہونے کے بعد اب ہم دیکھیں گے شکل میں ہم کو 3 زاویوں کی پیمائش دی گئی ہے، تو ان 3 زاویوں کی پیمائش ہم جمع کریں گے. جیسے 85 درجے، 100 درجے، 95 درجے، ان تینوں زاویوں کی ہم جمع کریں گے. 5 اور 5 10، 10 کا 0، ہاتھ کا آیا 1، 9 اور 1 10، 10 اور 8 18، 18 کے 8، حاصل آیا 1، 1 اور 1 2. تو 280 آ گئی ان تینوں زاویوں کی کل پیمائش.
اور ہونا کتنا چاہیے چار زاویوں کی؟ 360 درجے ہوتی ہے چار زاویوں کی پیمائش متوازی الاضلاع میں. تو 360 درجے میں سے 280 ہم کیا کریں گے؟ تفریق کر دیں گے. تو دیکھیے تفریق کرنے کے بعد کیا پیمائش بچتی ہے ہمارے پاس میں؟ تو 0، 6 میں سے 8 نہیں جاتے، ادھر سے 1 لیں گے ہم، 16 ہو جائیں گے. 16 میں سے 8 گئے تو 8 بچیں گے، ادھر سے 1 لے لیے تھے، 2 میں سے 2 گیا 0. تو 80 درجے پیمائش رہیں گی. تو ایکس جو زاویہ ہے متوازی الاضلاع کا، اس کی پیمائش 80 درجے ہوں گی. اسی طرح کا ایک اگلا سوال دیکھیے. دیے گئے مثلث میں زاویہ ایکس کتنے درجے کا ہوگا؟ اب یہاں پہ جو شکل ہے وہ مثلث کی ہے، یعنی 3 ضلعوں سے مل کر بننے والی یہ شکل ہے. اب یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں قائمۃ الزاویہ مثلث بھی بنتا ہے، حادۃ الزاویہ مثلث بھی بنتا ہے، منفرجۃ الزاویہ مثلث بھی بنتا ہے. تو مثلث کوئی بھی ہو لیکن 3 ضلعوں سے مل کر بننے والی شکل ہونا چاہیے، اسے ہم مثلث کہتے ہیں. تو مثلث کے جو تینوں زاویے ہوتے ہیں ان تینوں زاویوں کی کل پیمائش آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کل پیمائش اس کی ہوتی ہے 180 درجے. کتنے ہوتی ہے؟ 180 درجے. اب اس میں سے 2 زاویوں کی پیمائش دی گئی ہے. زاویہ اے کی پیمائش 45 درجے دی گئی ہے، زاویہ بی کی پیمائش 90 درجے دی گئی ہے، اور زاویہ سی کی پیمائش ہم کو بتانا ہے جس کے لیے ایکس کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایکس یعنی کتنے درجے، یہ ہم کو بتانا ہے. تو ہم کو کل پیمائش پتہ ہے مثلث کی کہ 180 درجے ہوتی ہے تینوں زاویوں کی پیمائش. تو تینوں زاویوں کی پیمائش میں سے ہم یہ 2 زاویوں کی پیمائش کو تفریق کریں گے. تو پہلے دونوں زاویوں کی پیمائش کی ہم جمع کریں گے، 45 درجے اور 90 درجے، کل کتنے درجے ہو جائیں گے؟ اس طرح جمع کیجئے، 5، 4 اور 9 کتنے ہوں گے؟ 13. تو 45 اور 90 اس طرح 135 درجے ہو گئے 2 زاویوں کی. اب تیسرا زاویہ کتنے درجے کا ہوگا؟ تو 180 میں سے ہم 135 درجے تفریق کر دیں گے. تو یہاں پر 10 میں سے 5 گئے 5 بچے، یہاں بچ جائیں گے 7، 7 میں سے 3 گئے تو 4 باقی بچے، 1 میں سے 1 گئے تو 0. اس طرح 45 درجے باقی رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زاویہ ایکس کتنے درجے کا رہے گا؟ 45 درجے کا، کیونکہ 45 اور 45 90 اور 90 کل پیمائش 180 درجے ہوتی ہے. اس کے بعد کا سوال دیکھیے. مسدس کے کل زاویوں کی پیمائش بتائیے. تو آپ کو مسدس کی شکل یہاں نظر آ رہی ہے. تو اس میں مسدس میں 6 ضلع ہوتے ہیں. تو 6 ضلع ہوتے ہیں تو ہر راسی نقطے پر ایک زاویہ بنتا ہے. تو ایسے کل اس کے اندر 6 زاویے بنتے ہیں. تو 6 زاویوں کی کل پیمائش ہم کو بتانا ہے، ایک کی نہیں بتانا ہے. کم زیادہ ہو سکتی ہے اس میں، لیکن کل زاویوں کی پیمائش ہم کو بتانا ہے. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نقطے سے ہم مثلث بناتے چلتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایک مثلث کے 3 زاویوں کی پیمائش پتہ ہے. مثلث کے اندرونی تینوں زاویوں کی کل پیمائش کتنی ہوتی ہے؟ 180 درجے ہوتی ہے. تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کتنے مثلث بنتے ہیں. تو ایک ہی نقطے سے ہم مثلث بناتے چلتے ہیں. اس طرح میں نے اس نقطے سے شروع کر رہا ہوں، میں پہلا مثلث بنایا میں نے اس طرح، پھر ایک لائن اور کھینچا ہوں، یہ بن گیا اوپر دوسرا مثلث، پھر ایک لائن یہاں سے اسی نقطے سے اور کھینچا ہوں، یہ بن گیا اوپر تیسرا مثلث، اور نیچے جو بچ گیا ہے وہ ہے چوتھا مثلث. یعنی مسدس اس شکل میں ایک ہی نقطے سے ہم مثلث بناتے جائیں تو کل 4 مثلث بنتے ہیں. اور ایک مثلث کی پیمائش کتنی ہوتی ہے؟ 180 درجے ہوتی ہے. تو ایسے 4 مثلث کی کتنی ہوگی؟ تو 4 سے ہم 180 کو ضرب کریں گے. تو 4 ضرب 180 برابر 720. آپ الگ الگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ضرب. 4 سے ضرب کریں گے ہم 180 درجے کو، 4 0 0، 4 8 32، 32 کے 2 حاصل آئے 3، 4 1 4، 4 اور 3 7. تو کل جو 4 مثلث تھے اس کی کل پیمائش زاویوں کی 720 درجے ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسدس کے تمام زاویوں کی کل پیمائش کتنی ہوئی؟ 720 درجے. تو یہ جواب ہمارا صحیح رہے گا. اسی طرح کی شکلیں بدل کر بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. جیسے مخمس کی شکل آئیں گی تو مخمس کی جو شکل ہوں گی اس میں 5 ضلع ہوں گے. تو آپ کو اسی طرح مثلث بنانا ہے اور پھر ان کو گننا ہے. گننے کے بعد ایک مثلث
کہ تینوں زاویوں کی کل پیمائش 180 درجے ہوتی ہے، اس سے اسے ضرب دینا ہے، تو آپ کا جواب آ جائے گا۔ اسی طرح ایک شکل اور ہوتی ہے مصبہ، اس میں 7 ضلع ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح مثلث آپ بنا کر کل پیمائش مصبہ کے زاویوں کی بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسمن ایک شکل ہوتی ہے جس کو 8 ضلع ہوتے ہیں، تو اسی کا جواب بھی اسی طرح ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے، ایکس کی قیمت کیا ہوگی اگر 5/21 برابر 5/x؟ یہ بہت ہی آسان سوال ہے، اس میں آپ کو کنفیوز کیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کسر میں 5/21 ہے، تو اوپر 5 ہے تو دوسری کسر میں بھی 5 ہے، مطلب اس کو 1 سے ضرب کرے اگر تو 5 کا 5 آئے گا۔ جب شمار کنندہ کو 1 سے ضرب کرے تو نسب نما کو بھی 1 سے ضرب کرنا ہوگا، یعنی 21 کا 21، یعنی 5/21 ہی برابر رہے گا 5/21 کے، اس لیے جو 21 ہے یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے، اے کی قیمت کیا ہوگی اگر 5/7 برابر ہے 10/1 کے؟ اب دیکھیے یہاں پر شمار کنندہ میں 5 ہے جو چھوٹا عدد ہے، اور دوسری طرف 10 بن گیا ہے جو بڑا عدد ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے عدد سے اسے ضرب دینے پر 10 آیا ہے۔ تو 5 کا پہاڑا آتا ہے ہمیں 5 دونی 10، مطلب یہ ہوا کہ 5 کو 2 سے ضرب دیا گیا ہے، تو 5 کو 2 سے ضرب دیا گیا ہے تو 10 آیا ہے۔ اسی طرح ہم نسب نما میں جو 7 ہے اسے بھی ہم 2 سے ضرب دیں گے تو 7 دونی 14، مطلب 1 کے مقام پر 14 جواب آئے گا، تو 14 یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سی شکل 75% کو ظاہر کرتی ہے؟ تو اس میں 75% والی شکل ہم کو پہچاننا ہے، تو چاروں شکلیں ہم کو پہچان کر آنا چاہیے۔ جیسے یہ ایک خالی شکل میں نے بنایا ہوں، اس کے میں نے 4 حصے کیا ہوں، تو یہ ایک حصہ جو ہے یہ 25% کا رہتا ہے، پاؤ حصہ ہم اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک پاؤ حصہ ہم جوڑ لیں تو یہ اور 25% اس کے اندر جڑ گیا، دونوں کی جمع ہوں گی 50%، یعنی اس شکل کا آدھا حصہ 50% ہم اس کو کہیں گے۔ اب اس کے بعد میں اور 25% ہم اس کے اندر جوڑ لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 50 اور 25%، کل ہو جائے گا 75%۔ تو 75% والی شکل ہمارے سامنے ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ڈی والی شکل، تو ڈی اس کا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد کے سوالات بھی اسی شکل سے تعلق رکھتے ہیں جس کا آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی شکل 50% کو ظاہر کرتی ہے؟ تو کون سی شکل 50% کو ظاہر کرتی ہے؟ جو آدھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہے ہم کو، یہ 50% کو ظاہر کرتی ہے، تو اس کا نیچے کا نام کیا دیا گیا ہے؟ بی، تو بی شکل جو ہے یہ 50% کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل میں سے کون سی شکل 25% کو ظاہر کرتی ہے؟ تو شکل میں دیکھیے پاؤ حصہ جس کا بھرا ہوا ہے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ یہاں پر سی، تو سی جواب جو ہے یہ صحیح ہے، سی یعنی 25% یہ شکل ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے، ارشد نے بازار سے ایک صحیح عدد 3/4 کلو گرام آم خریدے اور ایک صحیح عدد 1/4 کلو گرام سیب خریدے، تو کل کتنے کلو گرام پھل خریدے؟ ہم کو یہ بتانا ہے۔ تو آم جو ہے وہ 3/4 کلو گرام ہے، اور سیب جو ہے وہ 1/4 کلو گرام ہے۔ تو اس میں جو 1 ہے یہ مکمل کلو کو ظاہر کرتا ہے، اور جو اس کے بعد کی کسر ہے جیسے 3/4 1/4 اس کے حصے کو ظاہر کرتا ہے جو کسر میں لکھا جاتا ہے، یعنی مکمل 1 کلو نہیں ہوتا ہے وہ۔ 3/4 یعنی 750 گرام، یعنی 3 پاؤ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور 1/4 یعنی 1 پاؤ یعنی 250 گرام۔ یہاں پر ہمیں پھلوں کا کل وزن بتانا ہے کہ کل کتنے کلو گرام پھل خریدے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے آم 1 کلو 3/4 حصہ خریدا گیا ہے، اور سیب 1 کلو اور 1/4 حصہ خریدا گیا ہے، تو 1 اور 1 2، یہ 2 کلو ہم پہلے الگ لکھ لیتے ہیں۔ اب بچ گیا ہمارے پاس میں 3/4 حصہ، جمع کریں گے اس میں ہم 1/4 حصہ، تو کسروں کی جو جمع ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں اسی طرح ہم جمع کریں گے۔ اس کا نسب نما دونوں کسروں کا 4 4 ہے، ایک جیسا ہے، اس کو ایک بار لکھیں گے، اور اوپر والے جو شمار کنندہ کی جگہ عدد ہے
ان کی ہم جمع کریں گے. 3 جمع 1 یعنی 4. تو 4/4 جواب آیا. تو 4 سے 4 تقسیم ہوتے ہیں. 4 ایکا 4. جواب آیا 1. تو یہ ہو گیا 3/4 جمع 1/4. اس کی جمع ہو گئی ہے 1 کلو گرام. تو 2 کلو گرام میں جمع کریں گے ہم اب 1 کلو گرام. تو کل کتنے کلو گرام ہو گیا؟ 3 کلو گرام. تو اس سوال کا صحیح متبادل جو ہے وہ 3 کلو گرام ہے. اسی طرح کا ایک سوال اور دیکھیے. فرحان نے بازار سے 2 1/4 کلو گرام آلو اور 2 1/2 کلو گرام پیاز خریدا. تو کل کتنے کلو گرام کی خریدی ہوئی یہ ہمیں بتانا ہے. تو ہم اس کی جمع کریں گے اس طرح. 2 1/4 جمع 2 1/2. یہاں پر جو صحیح عدد 2 ہے یہ کل کلو کو ظاہر کرتا ہے. تو دونوں کے 2 کی ہم الگ سے جمع کر لیں گے. یہ ہو گئے 4. پھر جمع کریں گے ان کے حصوں کی یعنی 1/4 جمع 1/2 کی ہم جمع کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے 1/4 اور 1/2 ان کا نسب نما ایک جیسا نہیں ہے. تو 1/4 اور 1/2 کا نسب نما ایک جیسا کرنا ہوگا. تو 1/2 کے ہم 4 بنا سکتے ہیں. اس کا نسب نما ہم 4 بنا سکتے ہیں. کیسے بنائیں گے؟ تو اسے اس طرح لکھتے ہیں. پہلے 4 جمع 1/4 جمع 1/2. اب 1/2 میں 2 کو ہمیں 4 بنانا ہے. تو ظاہر ہے اس کو 2 سے ضرب دیں گے. جب نیچے 2 سے ضرب دیے تو اوپر بھی 2 سے ضرب دینا ہوگا اس طرح. پھر دوبارہ اسے لکھیں گے 4 جمع 1/4 جمع 2 ایکا 2 اور 2 دنی 4. تو شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ میں لکھے ہم نے، نسب نما کی ضرب نسب نما میں لکھے. اب کیونکہ دونوں کے نسب نما ایک جیسے ہو گئے ہیں تب ان کی ہم جمع کریں گے. تو 4 جمع، تو نسب نما دونوں کا ایک جیسا ہے تو 4 کو ایک مرتبہ لکھیں گے اور اوپر والے عدد کو ہم جمع کریں گے 1 جمع 2. اس طرح 4 جمع 3/4 اس کا جواب ہوگا. 1 جمع 2 کتنے ہو گئے؟ 3 اور نسب نما کے 4. تو 4 جمع 3/4 اس کو ہم لکھیں گے. 4 صحیح عدد 3/4 یعنی 4 کلو پورے اور 3/4 جو ہے تو اس کا حصہ ہے. تو جو تیسرا متبادل ہے یہ ہمارا صحیح جواب ہے 4 3/4 کلو گرام. اس کے بعد کا سوال ہے بہت ہی آسان ہے یہ. مندرجہ ذیل میں سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد کون سا ہے؟ تو آئیے دیکھیے. پہلا ہے 999. تو 900 تو یہ خود زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے 100 اور یہ ہے 101 جو 100 سے بڑا ہے. اور یہ جو چوتھا متبادل ہے یہ 3 ہندسی عدد نہیں ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ کے جو صفر ہوتے ہیں انہیں گنا نہیں جاتا ہے. اسے ایک ہی ہم پڑھیں گے تو یہ 1 ہندسی عدد ہی کہلاتا ہے. تو اس میں اب تینوں میں سب سے چھوٹا عدد 3 ہندسی کون سا ہے؟ وہ ہے 100. تو 100 یہ دوسرا جو متبادل دیا گیا ہے یہ سب سے چھوٹا 3 ہندسی عدد ہے. اس کے بعد کا سوال مندرجہ ذیل میں سب سے چھوٹا 4 ہندسی عدد کون سا ہے؟ تو ظاہر ہے جیسا ہم نے 3 ہندسی چنے تھے 100 تو اس میں کون سا ہوگا؟ تیسرا متبادل اس کا جواب صحیح ہے 1000. تو یہ 4 ہندسی ہو گیا ہے 1 0 0 0. تو آسانی کے طور پر یاد رکھیے کہ 1 کے بعد اگر 1 0 ہے تو 2 ہندسی عدد یہ سب سے چھوٹا ہے. 1 کے بعد میں 2 0 ہے تو 3 ہندسی عدد یہ سب سے چھوٹا رہے گا. اور 1 کے بعد اگر 3 0 ہے تو یہ 4 ہندسی عدد سب سے چھوٹا رہے گا. تو چھوٹے عدد میں 0 کا آنا سیدھی طرف ضروری ہے. تو اس طرح اس کا صحیح جواب ہے 1000 یعنی تیسرا متبادل. اس کے بعد کا سوال ہے کسی عدد کے دگنے سے 7 کم کرنے پر 19 حاصل ہوتا ہے تو اس کو مساوات میں کس طرح لکھیں گے؟ یہاں پر یہ یاد رکھیے کسی عدد کے دگنے سے، جہاں بھی کسی عدد کے دگنے سے کہا جاتا ہے، کسی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم علم ریاضی میں ABCD سے Z تک کوئی بھی ایک حرف لیتے ہیں. XYZ اس طرح کا کوئی بھی ایک حرف لیتے ہیں. کسی کے لیے یا چند کے لیے، کچھ کے لیے، ایک عدد کے لیے، اس طرح ہم ایک حرف لیتے ہیں. اس کے ذریعے ہم مساوات بناتے ہیں. تو یہاں پر ہم کسی عدد کے تو اس کے لیے ہم X لیں گے. تو کسی عدد کے بجائے ہم نے کیا لیے؟ X لیے. کے دگنا سے، اس کا مطلب ہے دگنا مطلب کب ہوتا ہے؟ جب اس کو ہم 2 سے ضرب دیتے ہیں. تو ہم لکھیں گے اس کو 2x
تو یہ کسی عدد کا دگنا ہو گیا. اب x ابھی ہمیں پتہ نہیں کون سا عدد ہے، جو بھی ہوگا اس کا دگنا ہو گیا. سے 7 کم کرنے پر کتنے کم کرنا ہے؟ 7. تو کم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تفریق کی علامت کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم تفریق کی علامت لگائیں گے. اور کتنے کم کرنا ہے ہم کو؟ 7 کم کرنا ہے. تو یہ 7 عدد لکھیں گے. تو 7 کرنے پر 19 حاصل ہوتا ہے. تو جواب کتنا آتا ہے؟ 19. تو جواب لکھتے وقت ہم برابر کا نشان لگاتے ہیں اور 19 لکھتے ہیں. تو یہ بن گئی ہماری مساوات. تو کسی عدد کے دگنا سے 7 کم کرنے پر یعنی تفریق 7 کرنے پر کیا جواب آتا ہے؟ 19. تو اس کو ہم نے مساوات کی صورت میں لکھا ہے. تو یہ مساوات اس کا جواب ہے. تو کون سا متبادل ہے یہ؟ دوسرے نمبر کا یہ متبادل، اس کا یہ صحیح جواب ہے. ہاں، اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. ایک عدد اور 3 کی جمع 5 ہوتی ہے تو اس کو مساوات میں کس طرح لکھیں گے؟ تو دیکھیے، جب بھی ایک عدد کہا گیا تو اکثر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لکھ لیتے ہیں. تو اصل میں ایک عدد مطلب وہ عدد جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ایک عدد. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک عدد کے لیے ایک نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ انگریزی حرف میں سے ہم ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لے سکتے ہیں. تو یہاں پر مساوات میں دیکھ رہے ہیں ہم ایکس ہے یہاں پر، تو ہم ایکس ہی لیں گے. ایکس لیں گے، ایک عدد ایکس لے لیے ہم نے. اور 3 کی جمع مطلب اس کے اندر ہم 3 جمع کریں گے. یہ جمع 3 کتنی آتی ہے؟ 5 ہوتی ہے. تو برابر کا نشان لگا کے ہم 5 لکھیں گے. تو یہ بن گئی ہماری مساوات. تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ پہلا متبادل ہے، یعنی x جمع 3 برابر 5. اس کے بعد کا سوال دیکھیے. علم ریاضی کی جانچ میں 5 طلباء کی حاصل کردہ نمرات 6، 10، 12، 8، 4 ہیں. تو اس کا اوسط کتنا ہوگا؟ اوسط یعنی ایوریج. ایک بات یاد رکھیے، جب بھی اوسط معلوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان عددوں کی سب سے پہلے ہم جمع کرتے ہیں. تو کون سے اعداد ہیں یہاں پر؟ ہے 4 ہے، اس میں جمع کریں گے ہم 8 جمع 12 جمع 10 جمع 6. ان سب کی ہمیں جمع کرنی ہوگی. اور یہ کتنے عدد ہیں؟ کل 5 ہے. 5 طالب علم کے 5 نمرات یہاں پر دیے گئے ہیں. تو کل کتنے عدد ہے؟ یہ 5 ہے. تو 5 سے اسے ہمیں تقسیم کرنا ہوگا. دیکھیے اس طرح جمع کریں گے ہم. 4 میں جمع کریں گے 8، 8 میں جمع کریں گے 12، 12 میں جمع کریں گے 10، 10 میں جمع کریں گے 6. تو کل جمع ہو جائیں گی اس کی 40. تو کل جمع اس کی ہو گئی 40. تو 40/5. تو 40/5 یہاں پہ لکھنے کے بعد ہم 5 سے 40 کو تقسیم کریں گے، یعنی 5 کا پہاڑا 40 تک پڑھیں گے. 5 8 40. تو یہاں پر آیا ہمارا جواب 8. دیکھیے ہمارے متبادل میں 8 ہے کہ نہیں؟ ہاں، تیسرے نمبر کا جو متبادل ہے اس میں 8 ہے. تو 8 یہ صحیح جواب ہے. یہ ہے اوسط. اس کے بعد کا سوال دیکھیے. اردو مضمون میں 5 طلباء کے حاصل کردہ نمرات 7، 28، 36، 39، 45 ہیں. تو اس کا اوسط کتنا ہوگا؟ تو ہمارا وہی طریقہ رہے گا کہ اعداد کتنے ہیں؟ یہ 1 2 3 4 5 5 اعداد ہیں. 5 اعداد کی ہم جمع کریں گے. تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے: 45 جمع 39 جمع 36 جمع 28 جمع 7. اس کے بعد میں بٹے کا نشان لگا کے ان کی تعداد کل کتنی ہے؟ 1 2 3 4 5. 5 سے اس کو ہم تقسیم کریں گے. ان کی کل جمع ہوتی ہے 155. اب 155 کو تقسیم کریں گے ہم 5 سے. 155/5. تو اگر ڈائریکٹ تقسیم نہیں آتی تو آپ بازو میں رف کام کر سکتے ہیں. تو کیا جواب آیا؟ 31 آیا ہے. اب دیکھیے ہمارے متبادل میں 31 ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، پہلے یہ متبادل ہمارا جو ہے وہ 31 ہے. تو 31 یہ صحیح جواب ہے. یہ ہے اوسط. اس کے بعد کا سوال دیکھیے. اگر عائشہ اور زیبا کے درمیان 450 روپے کو 2:1 میں بانٹا جاتا ہے تو عائشہ اور زیبا کے حصے کا فرق کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے 2:1. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عائشہ کو 2 حصے دیے گئے ہیں اور زیبا کو 1 حصہ. تو کل روپے کتنے تھے؟ 450 تھے. تو 450 کے کل کتنے حصے بنائے گئے؟ 3 حصے. تو 3 حصے میں سے 2 حصے عائشہ کے ہیں اور 1 حصہ زیبا کا ہے. تو 450 کے پہلے ہم 3 حصے دیکھیں گے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں. تو 450 کو ہم 3 سے تقسیم کریں گے اس طرح. 3 کا پہاڑا ہم
पहले 4 तक पढ़ेंगे आने तक। 3 एका 3, 3 दूनी 6 बड़ा हो जाता है तो 1 का भाग लगेगा, 3 एका 3। 4 में से 3 तफरीक करेंगे, बचा 1, फिर उतारेंगे 5, हो गए 15। 3 का पहाड़ा हम 15 आने तक पढ़ेंगे। 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15। फिर 15 में से 15 तफरीक किए, बच गया 0। अब ऊपर बाकी रह गया सिफर। सिफर हम नीचे उतारेंगे। सिफर उतारने के बाद याद रखिए जो भी ऊपर रहता हम एक एक नीचे उतारते हैं। तो सिफर बाकी था, सिफर उतारे, तकसीम नहीं हुआ तो हम ऊपर एक सिफर लगाते हैं। तो खारिजी किस्मत कितना आ गया, जवाब कितना आ गया, 150 रुपये। तो एक हिस्सा 150 रुपये का है। तो आइए हम देखते हैं, आयशा को 2 हिस्से दिए गए हैं, 150 और 150, तो कुल कितने हो गए, 300 रुपये हो गए आयशा के। अब ज़ेबा को एक हिस्सा दिया गया है, 150 रुपये। अब इसमें हमको क्या बताना है, फ़र्क बताना है। तो 300 में से 150 तफरीक कर देंगे, तो फ़र्क कितना आ गया, 150। देखिए मुतबादिल में 150 जवाब है या नहीं है। देखिए 2 नंबर का जवाब हमारा सही है, 150 रुपये का फ़र्क है। इसके बाद का सवाल देखिए, शाहीन और अंजुम के दरमियान 1000 रुपये को 3:2 में बांटा जाता है, तो अंजुम को कितने रुपए मिलेंगे। ये भी सवाल उसी तरह है कि कुल रुपए जो थे वो 1000 रुपये हैं और उसके कुल हिस्से कितने किए गए हैं। तो कुल हिस्से शाहीन को 3 और अंजुम को 2 हिस्से दिए गए हैं। तो 3 और 2 इस तरह 1000 के 5 हिस्से किए गए हैं। तो 1000 को हम 5 से तकसीम करेंगे। इस तरह 1000 लिखने के बाद इसको हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया सिफर। 2 सिफर हमारे बाजू में बाकी है, दोनों को नीचे उतारे, तकसीम नहीं होता, 2 सिफर हम ऊपर लगा देते हैं। तो एक हिस्सा हमको मालूम हो गया कि एक हिस्सा 200 रुपये है। तो 2 हिस्से कितने होंगे, 400 रुपये। 3 हिस्से कितने होंगे, 600 रुपये। तो शाहीन को कितने हिस्से मिले हैं, 3 हिस्से मिले हैं। तो 200 एक हिस्सा, तो 3 हिस्से कितने हो गए शाहीन के, 600 रुपये हो गए हैं। यानी इस तरह हम लिखेंगे कि 200 रुपये का एक हिस्सा है, शाहीन को 3 हिस्से मिले हैं, तो 200 ज़रब 3, 200 तिया 600 रुपये ये शाहीन को मिले हैं। अब अंजू को 2 हिस्से मिले हैं, 200 रुपये का एक हिस्सा है, तो 200 को ज़रब करेंगे 2 से, 200 ज़रब 2 बराबर 200 दूनी 400। तो अंजुम को 400 रुपये मिले हैं। देखिए मुतबादिल में अंजुम के 400 रुपये नज़र आते हैं या नहीं। हाँ देखिए दूसरा जवाब हमारा सही है। दूसरा जो मुतबादिल है 400 रुपये, ये सही जवाब है। इसके बाद का सवाल है, 30 तलबा की एक जमात है, कुल तलबा में से 1/5 तलबा अंग्रेज़ी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले तलबा की तादाद क्या होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुल तलबा देखें, कितने कुल तलबा है 30। 30 में से अंग्रेज़ी पढ़ने वाले तलबा की तादाद की बजाय कसर दी गई है 1/5। कुल तलबा को 1/5 से ज़रब करेंगे। अब शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से करेंगे, 30 एका 30, नसब नुमा में 5 है तो 5 ही लिखेंगे, और 5 से हम 30 को तकसीम करेंगे तो 5 छके 30। तो 6 तालिब इल्म ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी को पसंद करते हैं। तो हमारे मुतबादिल में 6 दूसरे नंबर पर है, तो 6 ये जवाब सही है। इसके बाद का सवाल देखिए, 80 तलबा में से 3/4 तलबा इम्तिहान में पास हुए, तो बताइए कुल कितने तलबा पास हुए। यहाँ पे भी कुल तलबा की तादाद 80 दी गई है और पास होने वाले तलबा ये कसर में बताए गए हैं 3/4। तो 80 में से 3/4 पास हुए हैं, तो 80 को ज़रब करेंगे हम 3/4 से। इस तरह शुमार कुनिंदा की हम अक्सर ज़रब करते हैं 80 ज़रब 3, लेकिन इससे क्या होगा, अदद बड़ा आ जाएगा। तो हम पहले 80 ज़रब 3 ऐसे ही लिखते हैं, बटे 4 लिखते हैं, और 4 से देखते हैं कि कौन सा अदद 4 से तकसीम होता है। तो 4 से 3 तकसीम नहीं होते हैं, 4 से 80 तकसीम होते हैं। तो 80 को हम 4 से तकसीम करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए सिफर, फिर उतारे नीचे सिफर, तकसीम नहीं होता तो खारिजी किस्मत की जगह सिफर हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह 4 से 80 को तकसीम किए तो खारिजी किस्मत यानी जवाब आया 20। तो हम लिखेंगे 4 से 80 को तकसीम किए तो जवाब आया 20। इसको ज़रब करेंगे 3 से, तो 20 तिया 60। तो 60 तालिब इल्म इम्तिहान में पास हुए। देखिए हमारे 4 जवाब में से कौन सा जवाब सही है, तीसरे नंबर का जवाब सही है।
تو 60 طالب علم اس امتحان میں پاس ہوئے۔ اس کے بعد کا سوال دیکھیے، شکل میں ہم خطی نکات کے نام کون سے ہیں؟ یہاں شکل دی گئی ہے، یہاں پہ 4 نکات ہم کو نظر آ رہے ہیں، اے، ایکس، سی اور بی۔ یہ 4 نکات میں سے ہم کو ہم خطی نکات کے نام بتانا ہے۔ تو ہم خطی نکات ان نکات کو کہتے ہیں جو ایک ہی خط میں واقع ہو۔ تو ایک ہی خط میں اے، ایکس، سی ہے، تو دیکھیے متبادل میں اے ایکس سی کہاں پر ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے، اے ایکس سی، تو یہ جواب اس کا صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال، شکل میں نقطۂ تراکز کا نام کون سا ہے؟ اب یہاں پہ نقطہ اے ہے، نقطہ بی ہے، نقطہ سی ہے اور نقطہ ڈی ہے، لیکن ہم کو کون سا نقطہ چاہیے؟ نقطۂ تراکز۔ تو نقطۂ تراکز کسے کہتے ہیں؟ ایسا نقطہ جس میں سے 2 سے زیادہ خط گزرتے ہیں، ایسا نقطہ جس میں سے 2 سے زیادہ خط گزرتے ہیں، اس کو ہم نقطۂ تراکز کہتے ہیں۔ تو دیکھیے نقطے اے پر 2 ہی خط ہے، ایک آڑا اور ایک اوپر جا رہا ہے، سی پر بھی 2 ہی خط ہے، ڈی پر جو ہے یہ 3 خط آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایکس وائی زیڈ ایک ہی نقطے سے گزر رہے ہیں اور وہ نقطہ ہے ڈی، تو ڈی جواب ہمارا صحیح ہے۔ تو متبادل میں دیکھیے کون سے نمبر پہ ڈی؟ چوتھے نمبر کا، مطلب چوتھے نمبر کا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال، قائمہ زاویے کی پیمائش خالی جگہ ہوتی ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ کو پتہ ہے قائمہ زاویہ جیسے ٹیبل کا کونا ہوتا ہے، لیٹر بک کا کونا ہوتا ہے، سب کتنے درجے کے ہوتے ہیں؟ 90 درجے کے ہوتے ہیں، تو قائمہ زاویہ 90 درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا متبادل 3 نمبر کا جواب ہمارا صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، مستقیم زاویے کی پیمائش خالی جگہ ہوتی ہے؟ تو مستقیم زاویہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھا جو خط ہوتا ہے، جسے مثال کے طور پہ یہ سیدھا خط ہے، اس سیدھے خط کے درمیان میں ہم نے ایک نقطہ لگائے اور اس کو زاویہ بتائے، تو اسے کہا جاتا ہے مستقیم زاویہ، اور یہ ہوتا ہے 180 درجے کا۔ کتنے درجے کا؟ 180 کا۔ زاویے کے راسی نقطے پہ اگر ہم ایک کھڑا خط کھینچے تو یہ 2 زاویے بن جاتے ہیں، یہ 90 کا اور یہ بھی 90 درجے کا زاویہ بن جاتا ہے۔ تو مستقیم زاویے کی پیمائش ہوتی ہے 180 درجے۔ تو متبادل میں یہ دوسرے نمبر کا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، سالم زاویے کی پیمائش خالی جگہ ہوتی ہے؟ تو سالم زاویہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے ایک شکل کے ذریعے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک شعاع ہے اور یہ دوسری شعاع اس کے اوپر ہے۔ تو پہلی شعاع جب گھوم کر واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے اس طرح، تو یہ ایک چکر اس کا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کا جو زاویہ بنتا ہے، آپ ظاہر ہے کہ 180 درجے مستقیم زاویہ ہوتا ہے، تو واپس وہ نیچے سے بھی 180 درجے گھوم کر واپس اپنی جگہ آتی ہے، تو 180 اور 180 اس طرح 360 درجے یہ سالم زاویے کی پیمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، صحیح عدد 1 3/7 برابر ہوتے ہیں؟ تو اسے ہمیں حل کرنا ہوگا۔ تو اسے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صحیح عدد 1 ہے اور نیچے کا جو نصب نما ہے 7، تو 7 کو نصب نما میں رہنے دیتے ہیں اور اسی نصب نما سے صحیح عدد 1 کو ضرب کرتے ہیں، یعنی 7 ضرب 1، اور شمار کنندہ کا جو عدد ہوتا ہے 3، اس کو اس میں جمع کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے ہم نے اس کو لکھ لیا ہے، اب اس کو ہم حل کریں گے علامت کے حساب سے۔ تو 7 ضرب 1 7 کا 7، 7 میں جمع کریں گے 3، 7 اور 3 10، تو شمار کنندہ میں آ گئے 10/7۔ تو دیکھیے ہمارے 4 متبادل میں سے کون سا جواب صحیح ہے؟ تو تیسرے نمبر کا جو متبادل ہے 10/7، یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 6 کو تقسیم کرنا ہے 1/2 سے۔ تو اس طرح اگر کسر کو تقسیم کرنے کا سوال آتا ہے تو ہم اس کو ضرب میں تبدیل کرتے ہیں۔ تقسیم کے سوال کو ہم کائے میں تبدیل کرتے ہیں؟ ضرب میں۔ تو کس طرح کریں گے؟ پہلے ہم 6 لکھیں گے، ضرب کی علامت لکھیں گے۔ اب تقسیم کی بجائے ہم نے کیا کیا ہے؟ ضرب کی علامت لگائی ہے، تو اس کے بعد والی جو کسر ہے اس کا معکوس لکھنا پڑتا ہے۔ معکوس یعنی الٹا، 1/2 ہے تو 2/1 لکھیں گے، 2/1۔ اب اس کو ہم حل کریں گے کیونکہ ضرب آسان ہوتا ہے، شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ کی جگہ، نصب نما کی ضرب نصب نما کی جگہ۔ تو 6 ضرب 2، 6 دونی 12، اور نصب نما ہے 1،
تو 12/1 یعنی 12 ہوتا ہے۔ تو ہمارا متبادل میں جواب دیکھیں گے ہم 12 کہاں پر ہے، تو 12 پہلے نمبر پر ہے، تو پہلا متبادل یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے 5 گیند کی قیمت 100 روپے ہے تو 1 گیند کی قیمت کیا ہوگی؟ تو ہمیں زیادہ گیند کی قیمت معلوم ہے، زیادہ گیند پر سے ہم کو 1 گیند کی قیمت معلوم کرنا ہے، تو ہم کو تقسیم کا عمل کرنا پڑے گا۔ 100 روپے کے 5 گیندیں ہیں تو 5 سے ہم 100 روپے کو تقسیم کریں گے، تو 5 دونی 10، 10 میں سے 10 گیا 0، اتاریں گے 0، تقسیم نہیں ہوتا تو خارجی قسمت کی جگہ پھر 0 لگا دیں گے، تو 1 گیند کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 20 ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے متبادل میں ہمارا صحیح جواب 20 کہاں پر آتا ہے، تو 20 جو ہے یہ تیسرے نمبر کا جو متبادل ہے یہاں ہے 20 اور یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے 100 میں سے 75 یعنی خالی جگہ فیصدی۔ بہت ہی آسان ہے یہ، کیونکہ فیصد کا مطلب ہی ہوتا ہے 100 میں سے، تو 100 میں سے 75 یعنی 75%، تو 75% یہ تیسرے نمبر کا جواب ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں ہے 50 میں سے 10 یعنی کتنے فیصد، تو 50 میں سے 10 ہم بتا نہیں سکتے کتنے فیصد، کیونکہ فیصدی بولے تو 100 میں سے بتانا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 50 میں سے 10، تو 50 ہم نسب نما میں لکھیں گے اور 10 ہم یہ شمار کنندہ میں لکھیں گے، تو 50 میں سے 10۔ اب اس کا ہم کو فیصد معلوم کرنا ہے تو ہم اس کو 100 سے ضرب کریں گے، تو دیکھیے 50 کے پہاڑے سے 100 تقسیم ہوتا ہے، یہاں پر 50 کا 50، 50 دونی 100۔ اب کیا باقی رہا ہمارے پاس میں؟ شمار کنندہ میں 10، علامت لکھیں گے ہم ضرب کی، اور 100 کو تقسیم کرنے پر جواب آیا تھا 2، تو 10 ضرب 2 باقی رہا، 10 کو 2 سے ضرب کریں گے، 10 دونی 20، تو 50 میں سے 10 یعنی 20%، تو 20% تیسرے نمبر کا جو جواب ہے یہ ہمارا صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے P/4 برابر 9، تو P کی قیمت ہم کو بتانا ہے، تو بہت ہی آسان ہے یہ، نسب نما سے 9 کو ہم ضرب کریں گے 4 9 36، تو P کی جگہ کتنا آئے گا؟ 36 آئے گا، کیونکہ 36 کو 4 سے واپس تقسیم اگر ہم کریں تو 9 جواب آتا ہے، تو 4 ضرب 9، 4 9 36، تو 36 جواب دیکھیے متبادل میں تیسرے نمبر کا جواب ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد کا سوال T/5 برابر 15، تو یہاں پہ T کی قیمت ہم کو بتانا ہے، تو بہت ہی آسان سوال ہے، اس کو ہم زبانی بتا سکتے ہیں، ایک ایک عدد رکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو 5 رکھیں گے T کی جگہ، 5 میں سے 5 گئے 0، پھر رکھیں گے T کی جگہ 20، 20 میں سے 5 گئے 15، تو یہ جواب صحیح ہے، یعنی دوسرا متبادل جو ہے وہ صحیح ہے 20، یعنی T کی قیمت کتنی ہونا چاہیے؟ 20 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں شکلوں کے اوپر ان کے ضلعوں کے تعلق سے سوالات دیے گئے ہیں، یہ سبھی کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے مخمس، جیسے مخمس کا نام آیا تو آپ کی نگاہ کے سامنے اس کی شکل آ جانا چاہیے، تو مخمس کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے، ضلع یعنی لکیریں، کتنی لکیروں سے مل کر مخمس بنتا ہے؟ تو 5 لکیروں سے مل کر مخمس بنتا ہے، تو اس کا جواب پہلا صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے مسدس کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے، تو مسدس کتنی لکیروں سے مل کر بنتا ہے؟ 6 لکیروں سے مل کر بنتا ہے، یعنی 6 ضلعوں سے مل کر بنتا ہے، تو ضلعوں کی تعداد 6، دوسرے نمبر کا متبادل صحیح ہے۔ تیسرا ہے مصبہ کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے، تو مصبہ میں کل 7 ضلع ہوتے ہیں، تو 7 یہ تیسرے نمبر کا متبادل یہ صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد کے شکل کا نام دیا گیا ہے مسمن کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے، مسمن یہ 8 ضلعوں سے مل کر بننے والی شکل ہے، تو ضلعوں کی تعداد 8 ہوں گی، یعنی چوتھے نمبر کا جو متبادل ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں ذو اربۃ الاضلاع کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے، تو ذو اربۃ الاضلاع 4 ضلعوں سے مل کر بننے والی شکل کو کہتے ہیں، جیسے مربع ہے، مستطیل ہے، یہ ذو اربۃ الاضلاع ہی کی قسمیں ہیں، تو 4 ضلعوں سے مل کر بننے والی جو شکل ہوتی ہے وہ ذو اربۃ الاضلاع کہلاتی ہے۔ تو 4 ضلع کون سے نمبر پہ ہے؟ یہ چوتھے نمبر پہ 4 ضلع دیے گئے ہیں، 4 یہ جواب صحیح ہے، تو ذو اربۃ الاضلاع کے ضلعوں کی تعداد 4 ہوتی ہے۔
مثلث کے ضلعوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے. یہ تو سبھی کو پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ مثلث 3 ضلعوں سے مل کر بنتا ہے، اس لیے ان کے ضلعوں کی کل تعداد کتنی ہوگی؟ 3. اور یہ تیسرے نمبر کا جواب ہمارا صحیح ہے. امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات سے آپ کا اعادہ ہو گیا ہوگا. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات آپ خود تیار کیجئے. اسی کے ذریعے بڑے سوالات حل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے.